जिस बात को हम सीखने को हैं वो गॉड इज स्पिरिट, खुदा रूह है। कितने लोग जानते हैं खुदा रूह है? और ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, खुदा भी खुदा है, रूहुल कुद्दस भी खुदा है। और आज हम इसी ताल्लुक से सीखेंगे तस्लीस के बारे में। और तस्लीस को मैं खुदा रूह की हदायत में कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को आपके सामने वाज़ह कर सकूं कि यीशु मसीह भी खुदा है, पाक रूह भी खुदा है, यहोवा भी खुदा है। सो आज खुदा रूहुल कुद्दस जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा अच्छा एडवाइज़र है, यकीनन वो आज आप सबकी अपने कलाम के वसीला से रहनुमाई करेगा। और पहला हवाला जो हम खुदा के कलाम से देखेंगे वो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। बहुत पॉपुलर वर्स जो अक्सर बयान की जाती है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो वर्स हम पढ़ेंगे वो 24वीं वर्स हम खुदा के कलाम से तलावत करेंगे। और यहाँ पर मरकूम है 24वीं वर्स में जिस तरह से हम सीखने को है गॉड इज स्पिरिट, खुदा रूह है। और यहाँ मरकूम है 24वीं वर्स में खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और अब हम शुरू से पढ़ेंगे 23वीं आयत से। लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। कैसे परस्तार? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्त करे। क्यों? क्योंकि लिखा है कि खुदा रूह है, इसलिए वो चाहता है, ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। एक और हवाला हम यशाया नबी के सहीफा से देखेंगे, उसका 43वां बाब और उसकी 21वीं आयत है। और लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए, क्या लिखा है जी? मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। किनको? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और लिखा है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, ताकि वो मेरी हम्द करें। खुदा चाहता है कि जितने उसके बेटे और बेटियां हैं, जितने पाक रूह की हदायत में रहते और चलते हैं, खुदा चाहता है और ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और आगे चल के हम इस ताल्लुक से भी सीखेंगे कि रूह से प्रस्तिश करना क्या है और सच्चाई से प्रस्तिश करना क्या है। अभी हम पहले तस्लीस के बारे में सीखेंगे। खुदा की ज़ात के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके प्रोग्राम्स के बारे में जानना ज़रूरी है, खुदा की ज़ात का इल्म होना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें, ये मालूमात हमारे पास नहीं है तो फिर हम उस पर बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसकी ज़ात का इल्म नहीं है, हम उसकी ज़ात के मुतल्लिक जानते नहीं हैं। बहुत से लोग जो इल्म से खाली होते हैं वो खुदा की ज़ात पर बातचीत करते होते हैं, क्योंकि वो इल्म से खाली हैं। खुदा
کا روح ان میں نہیں بستا تو وہ خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم جتنے بھی زبور گیت گاتے ہیں اس میں 3 چیزوں کا ذکر اہم ہے اور ہوتا ہے، اور موسٹلی ہم ان 3 چیزوں کو ہی اپنے گیتوں زبوروں میں دہراتے ہیں۔ جب جب ہم اس کی تعریف، اس کی ستائش، اس کی حمد کرتے ہیں تو وہ 3 چیزیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے جو ہمارے گیتوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ ہماری مرکز، ہمارا دھیان، ہماری ساری توجہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح پر ہوتی ہے، اور کسی چوتھی چیز کے تعلق سے ہم کبھی کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن یسوع باپ کے حوالے سے کہتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح سامری عورت سے ملتا، اس سے کہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس سے کیا بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس سے بتاتا ہے کہ اگر وہ اس سے جانتی کہ وہ کس کو پانی پلاتی ہے تو وہ اس سے کہتی کہ تو مجھے زندگی کا پانی پلا، اور خداوند پھر اس سے وہ پانی پلاتا جو پینے سے دوبارہ اس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے جو خدا اس سے پلانا چاہتا ہے۔ اور خدا یسوع وہاں پر اس سے بتاتا ہے اور اس چیز سے اس کی تربیت کر رہا ہے کہ فرماتا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے، فادر آف ایٹرنیٹی۔ یہاں پر بھی خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ اور خدا بیٹا، اور بیٹے کا مطلب ہی نکلنا ہے، بیٹے کا مطلب نکلنا ہے، اور خدا باپ پروڈیوسر ہے جو پروڈیوس کرتا ہے۔ خدا باپ کیا کرتا ہے؟ پروڈیوس کرتا ہے، اور جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ بیٹا ہے۔ جو پروڈیوس ہوتا ہے، جو نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے۔ اور روح القدس وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے جو خدا میں ہوتے ہوئے یہ سب کام کرتی ہے۔ اس قوت، اس قدرت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح بھیڑ میں ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایک ایسی عورت جو برابر سے پوشیدہ بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ چاہتی ہے، بلکہ اپنے دل میں یہ ایمان رکھتی ہے کہ اگر وہ اس کی پوشاک کو ہی چھو لے گی تو وہ ایمان پا جائے گی، اور اسی ایمان سے وہ خداوند یسوع کی جانب بڑھتی اور اس کی پوشاک کو چھو لیتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ اس کی پوشاک کو چھوتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے چھوا ہے، اور شاگرد کہتے ہیں کہ استاد تجھ پر تو بھیڑ گری پڑتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قوت مجھ سے نکلی ہے، اور یہ قوت روح القدس کی قوت ہے جس کے وسیلہ سے وہ 12 سالہ کی بیمار عورت جو پوشیدہ مرض میں مبتلا تھی شفا پا جاتی ہے، اور وہ پھر اس بات کا اقرار خداوند کے سامنے کرتی ہے اور اس کو بیان کرتی ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ قدرت جو اب یہاں پر موجود ہے وہ اسی
قدرت کے وسیلہ سے ہمارے بنانے پر ہمارے پاس آ جاتا ہے. اور جتنے روح سے پیدا ہوئے، جتنے روح سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سب اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور فلپیوں کے خط میں دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، اور خداوند نے اسے ایک نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یعنی یہوہ نام بخشا، یسوع نام بخشا. نہ آسمان کے نیچے اور نہ زمین کے اوپر کسی اور کو یہ نام بخشا گیا، وہ نام صرف اسی کو جو ابدیت کا باپ ہے، جس میں خدا قدوس کی ساری قدرت موجود ہے. کیونکہ ابدیت کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ ابدیت کثرت کو بیان کرتا ہے. اور فلپیوں میں اگر ہم اپنا عبرانیوں کے باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کو سنتے نہیں، اس پر توجہ نہیں کرتے، اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، وہ خدا سے، اس کی قدرت سے دور ہو جاتے ہیں، یا خدا کی قدرت ان لوگوں سے دور ہو جاتی ہے. اور ہم نے شروع میں دیکھا کہ کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار کیسے اس کی پرستش کریں گے؟ روح اور سچائی سے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ڈھونڈتا ہے کہ آپ اس کی پرستش کریں، لیکن بہت سے لوگ، ابھی ہمارے بھائی پاسٹر صابر بھی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے دل خدا سے دور ہے، ہماری توجہ کلام پر نہیں ہوتی، ہماری توجہ خدا کی باتوں پر نہیں ہوتی، ہم اپنی سوچوں، اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور ہم ورشپ اس زندہ جلالی اور قدوس خدا کی کر رہے ہوتے ہیں. اور کلام خدا اپنے لیے کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے. اب روح سے کیا مطلب ہے؟ کلام خدا فرماتا ہے، روح سے کلام خدا جو فرماتا ہے اور جس بات کو بیان کرتا ہے، وہ جو روح القدس سے پیدا ہوئے ہیں. خدا کا کلام ان کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ روح سے اور سچائی سے. اور روح سے وہی اس کی پرستش کر سکتا ہے جو روح القدس سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ جس نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے لیا ہے، اس زندہ جلالی اور ابدی خدا پر ایمان رکھتے ہوئے. اور سچائی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے، اور سچائی کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح وہ روح کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور روح جتنے روح سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. اور سچائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جتنے اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ وہ اس سچائی سے، اس حکمت سے، اس دانش سے، اس قوت سے جو خدا نے انہیں بخشی ہے، کیا ان تمام صلاحیتوں کو وہ بروئے کار لا رہے ہیں؟ لیکن کلام خدا جہاں سچائی کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے جس میں کوئی جھوٹ، دھوکہ یا دکھاوا نہ ہو. خدا ایسی سچائی کو پسند کرتا ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ روح میں رہنا، جو روح میں رہتا ہے
خدا اس کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اس لیے ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور ہم اندیکھے خدا کی جو ہر جگہ موجود ہے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور عزیزو، ہم جسمانی طور پر ہوتے ہوئے اگر ہوا بند کر دی جائے یا آپ کو ایک ایسے کمرے میں چھوڑ دیا جائے جو ایئر ٹائٹ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس سفوکیشن کی وجہ سے آپ کی زندگی کی سانسیں رک سکتی ہیں، آپ مر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا روح ہے، اور روح کے لیے جو لفظ عبرانی میں بیان ہوا ہے اس کے تعلق سے میں نے بیان کیا ہے، روح، جس کا مطلب ونڈ ہے، ہوا ہے۔ اور خدا جو روح ہے، اگر وہ روح ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ہماری روح کا سانس لینا مشکل ہے، پھر ہماری روح مردہ کسی حالت میں ہے، پھر ہماری روح مر سکتی ہے۔ اور میں ایک مثال بہت سی بار دے چکا ہوں کہ ہم اپنے جسموں کا بہت خیال کرتے ہیں، اچھی سے اچھی خوراک، اگر زیادہ دھوپ پڑنے سے رنگ بگڑ گئے تو پھر ہم فیئرنیس کریم کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ چہروں کی خوبصورتی کو بحال رکھا جائے۔ اور اگر میری طرح موٹے ہو جائیں تو کوشش کریں گے کہ جم جائیں اور اپنے آپ کو سپارٹ کریں، خوبصورت بنائیں تاکہ دکھنے میں اچھے لگیں۔ کیوں؟ جسمانی طور پر ہم کیوں اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں؟ اچھی اچھی خوراکیں کھاتے ہیں، اگر اچھی خوراک کھائیں گے تو چہرہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر خوراک نہیں ہے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ اگر ہفتہ 10 دن کھانے کو ہی کچھ نہ ملے تو پھر کیسا ہوگا؟ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے۔ ہاں جی، وادی صاحب کہہ رہے ہیں ہلکے پڑ جائیں گے چہرے پر اور کمزور ہو جائیں گے، چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، گرتے پڑیں گے۔ تو عزیزو، سکھانے کی اور بتانے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے جسموں کے اندر ہے، جس کے وسیلہ سے ہم چلتے پھرتے اور اس کائنات کی خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اندر کا روح ہے۔ لاسٹ سرمن میں ہم نے اپنے روح کے تعلق سے سیکھا تھا، اسپرٹ کے تعلق سے سیکھا تھا، اور آج ہم ہولی گوشت کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا روح ہے، اور وہی روح ہے جو ہماری روحوں کو، ہماری سول کو وہ خوراک مہیا کرتا ہے۔ اس خوراک کے وسیلہ سے، اس کلام کی خوراک کے وسیلہ سے، اگر اس کلام کی خوراک ہماری روحوں کو ملتی رہے گی تو پھر کیا ہے؟ ہماری روح زندہ بھی رہے گی، خوبصورت بھی رہے گی اور ایکٹیو بھی ہوگی، اور ہر شیطانی بات کام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ کلام خدا مرقوم ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ وہ ہتھیار ہم کیسے باندھ سکتے ہیں؟ اگر خدا روح ہی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اگر اس کی قدرت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اگر ہماری اپنی روح ہی بھوکی اور پیاسی ہے، اگر اس کی بھوک اور پیاس ہم نہیں بجھائیں گے، اپنے جسموں کی بھوک اور پیاس کا زیادہ خیال رکھیں گے تو جسم تو فانی ہے، لیکن روح ابد تک قائم رہتی ہے، اور اس روح کو بچانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی قدرت کو جان لیں، کیونکہ خدا روح ہے اور خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی روحوں کی فکر کرنی ہے،
اور ہمیں دوسری روحوں کو بچانا ہے، اور خدا روح کی یہی مرضی ہے کہ ہم دوسری روحوں تک اس نجات کے پیغام کو لے کے جائیں، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاؤ پوری خلقت میں دنیا میں انجیل کی خوشخبری کی منادی کریں اور شاگرد بنائیں۔ شاگرد بنانے سے مطلب خدا کی ذات کی پہچان سے انہیں واقف کریں کہ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، خدا روح القدس بھی ہے، یہوہ باپ بھی ہے، یہوہ یسوع بھی ہے، یہوہ روح القدس بھی ہے۔ یہ ٹریون خدا ہے، 3 in 1، ایک خدا میں 3 چیزیں۔ اور یہ ہم تثلیث کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ خدا تثلیث میں 3 اقنوم خدا کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور خدا ان تینوں چیزوں کا اظہار نیچے اس زمین پر خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی موجودگی میں ہم پر کر چکا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ خدا باپ، خدا روح القدس اور خدا بیٹے کے تعلق سے خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے، اور روح ہر جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہے، کیونکہ عبرانی میں جو لفظ روح کے لیے ہے وہ ہوا کو بیان کرتا ہے۔ ہوا کو کوئی قید نہیں کر سکتا، ہوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہوا ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر ملک میں، پوری دنیا میں موجود ہے۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔